السلام علیکم۔ न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज यहाँ पीर की रात और मई की 18 तारीख, जबकि पाकिस्तान में मंगल की सुबह और मई की 19 तारीख है। नाज़रीन, अमरीका से एक बहुत बड़ी खबर है, और वो सैन डिएगो शहर से है, जो कैलिफोर्निया का एक साहिली शहर है, बिल्कुल मेक्सिको की बॉर्डर से जुड़ा हुआ। यहाँ पर आज एक बहुत बड़ा वाकया हुआ। वहाँ पर जो इस्लामिक सेंटर ऑफ सैन डिएगो है, वहाँ पर दो नौजवानों ने हमला किया। वो आतशी असलहे से मुसल्लह थे। वहाँ पर उन्होंने फायरिंग की और तीन अफराद को वहाँ पर गोली मारकर शहीद कर दिया, जिनमें मस्जिद के जो गार्ड थे वो भी शामिल थे, मुसलमान थे। जब ये हमलावर वहाँ पहुंचे तो उस वक़्त वहाँ पर स्कूल, यानी जो मॉर्निंग का स्कूल था, इस्लामिक स्कूल भी था यहाँ पर। वहाँ पर वो बच्चे पढ़ रहे थे, और वहाँ पर कोई तीसरी क्लास तक की क्लासें चल रही थी जब ये हमलावर वहाँ पर पहुंचे। इससे पहले कि ये हमलावर यहाँ पहुंचते, इनमें से एक शख्स की मां ने पुलिस को इत्तला दी कि उसका बेटा बहुत गुस्से में घर से निकला है, उसके पास बहुत ज्यादा असलहा है, और वो फौजी जैसी वर्दी पहनकर निकला है। और फिर उसके बाद जब ये वाकया हुआ तो ये हमलावर वहां पर यानी फायरिंग करके भाग गए। और फिर वहां से, यानी मस्जिद से चंद ब्लॉक दूर, उनकी गाड़ी मिली जिसमें कि दोनों की लाशें मिली, यानी उन्होंने अपने आप को गोली मारकर हलाक कर दिया, खुदकुशी कर ली। बहुत बड़ा वाकया है, क्योंकि हालिया सालों में वैसे तो अमेरिका में इस्लामोफोबिया में इजाफा हुआ है, दुनिया भर में इस्लामोफोबिया में इजाफा हुआ है, लेकिन अमेरिका में हमें एक बार तो फिर ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई वाकयात हो चुके हैं। जो अमेरिकी कांग्रेस की रुकन है इल्हान उमर, उन पर चंद हफ्ते पहले मिनेसोटा में हमला हुआ था, जहां पर एक सफेद फाम शख्स थे, उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले भी कई वाकयात ऐसे हो चुके हैं। यहाँ पर अब इस बात पर बड़ी तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि अमेरिका में जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत की बुनियाद पर हमले हैं, इसके खतरात मजीद बढ़ रहे हैं। वजह ईरान और अमेरिका और इसराइल के दरमियान जारी जंग, क्योंकि उससे भी यहाँ पर बहुत ज्यादा जज्बात उभरे हैं। यहाँ पर दो किस्म की सोच के लोग यहाँ रहते हैं, जाहिर है। एक वो जो कि इस जंग के हक में हैं, और एक वो जो इस जंग की मुखालफत में है। इस जंग के हक में जो लोग हैं, और काफी बड़ी ऐसी है, यानी आबादी का वो काफी बड़ा हिस्सा है जो कि इस जंग के हक में है, और उनमें इंतहा पसंद भी हैं। ये भी इंतहा पसंद थे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये क्रिश्चियन थे, और इन्होंने कुछ ऐसे पैगामात छोड़े हैं जिनसे बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि ये हमला नफरत की बुनियाद पर किया गया था। जो लोग यहाँ पर शहीद हुए, खुदा ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। और अमरीकी हुकाम ने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर, यानी जो मिनेसोटा की मकामी हुकूमत है, उसने काफ़ी बड़ा एक्शन लिया। वो कहते हैं हम यहाँ पर जो जितने भी मुसलमानों की मसाजिद और इस्लामिक सेंटर्स हैं, उनको हम मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। याद रखिए, अमेरिका में इस्लामिक सेंटर्स और मसाजिद सिर्फ मसाजिद नहीं होती जहाँ पर के लोग नमाज पढ़ने आते हैं, बल्कि ये कल्चरल सेंटर्स भी होते हैं। यहाँ पर हर किस्म के प्रोग्रामात होते हैं। यहाँ पर तालीम तरबियत दोनों के प्रोग्राम होते हैं, और बड़ी बाकायदगी से होते हैं, बड़े मायारी प्रोग्राम होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा वाकया है, और इस पर अच्छा खासा गम गुस्सा मुस्लिम कम्युनिटी में पाया जाता है। जो काउंसिल ऑन इस्लामिक अमेरिकन रिलेशन, जो मुसलमानों की सिविल राइट्स की सबसे बड़ी तंजीम है अमेरिका में, उसका कहना है कि 2025 में पूरे अमेरिका से कोई 8,683 ऐसे केसेस सामने आए, जिनको कि वो नफरत की बुनियाद पर हमले या इम्तियाजी सलूक की मिसालें समझते हैं। और कहते हैं कि ये 1996 के बाद सबसे ज्यादा केसेस हैं जो कि इस्लामोफोबिया की कैटेगरी में डाले जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये काफी एक तशवीशनाक सूरत हाल बनी है। अमेरिकी मीडिया इसको कवरेज दे रहा है, लेकिन मैं देख रहा था कि उसके अंदर कुछ अखबारात ने तो अच्छी खासी कवरेज दी। लेकिन हमेशा होता ही है कि जब भी ऐसे वाकयात होते हैं तो उसके अंदर एक ह्यूमन एलिमेंट होता है। हम हमेशा कहते हैं जर्नलिज्म में कि आपको जो सहाफत है उसमें आपने उसको इंसानियत को डालना होता है, लाइक यू ह्यूमनाइज अ स्टोरी। अगर आप वैसे ही एक खबर को बना के पेश करें तो शायद उसमें उतनी चाशनी ना हो, ना उतनी अट्रैक्शन हो, ना ही आप उससे कुछ सबक हासिल कर सकेंगे। आप सिर्फ उस वक्त इस पर तवज्जो देंगे जब आप इंसानी जिंदगी को उजागर करेंगे। यहाँ पर बहुत सारी ह्यूमन स्टोरीज थी, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि शायद अमेरिकी मीडिया ने, मेन स्ट्रीम मीडिया, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, जिसने इस बात का जिक्र तो जरूर किया कि पाकिस्तान के अमेरिका में जो इस्लामोफोबिया के केसेस हैं उनमें इजाफा हो रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट ने भी किया, तो कुछ यानी कवरेज तो सबने की, लेकिन बहुत ज्यादा डीप कवरेज मुझे नजर नहीं आई। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, और इसका बराह रास्त ताल्लुक उस जंग से है जो अमेरिका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ 28 फरवरी को शुरू की थी।
یہ جنگ فی الحال کچھ عجیب سی دور سے گزر رہی ہے، یعنی یہ جنگ ہے بھی اور یہ جنگ نہیں بھی ہے۔ مذاکرات کا دور جاری ہے، پاکستان کی ثالثی جاری ہے، پاکستان کے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی ایران گئے، وہاں پر انہوں نے ملاقاتیں وغیرہ کی، اور آج صدر ٹرمپ کی جانب سے ایک بیان آیا، کل ان کا ایک بیان آیا تھا، آج بھی ایک ان کا دھمکیوں سے بھرا بیان آیا، لیکن پھر بعد میں ان کا وہ بیان تبدیل ہو گیا۔ یعنی پہلے انہوں نے کہا کہ ہم ایران پر بہت بڑے حملے کرنے والے ہیں اگر یہ ہماری بات نہیں مانیں گے، اگر ایران نے ہمارے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہ کیا تو ہم ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، بنیادی طور پر پیغام یہ تھا۔ لیکن بعد میں ٹرمپ پھر میڈیا کے سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں وہ کاروائی، وہ بامبنگ جو کہ ایران پر کل شروع ہونے والی تھی، یعنی منگل کے دن شروع ہونے والی تھی، ہم اس کو روک رہے ہیں، یعنی امریکہ اس کو روک رہا ہے، اور 2 3 دن تک ہم مزید انتظار کریں گے، اگر اس دوران کوئی ایگریمنٹ ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم کاروائی کریں گے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ جو ان کا فیصلہ ہے اس کی بنیاد 3 اسلامی عرب ممالک ہیں، جن میں کہ سعودی عرب کے جو پرنس محمد بن سلمان ہیں، اور جو متحدہ عرب امارات کے محمد بن زید، اور قطر کی قیادت شامل ہے، جن کا صدر ٹرمپ نے بڑی تعریف بھی کی، اور انہوں نے کہا میں ان کے بڑے عزت احترام کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ ایگریمنٹ بہت قریب ہے، لہذا آپ فی الحال یہ بمباری نہ کریں۔ اب یاد رکھیے کہ 2 3 چیزیں ہیں یہاں پر۔ ایک تو یہ کہ ان 3 ممالک میں سے متحدہ عرب امارات وہ ملک ہے جو کہ جنگ کو جاری رکھنا چاہتا ہے، اس نے کبھی بھی جنگ کے خاتمے کا باقاعدہ کوئی بہت بڑا اعلان یا بہت بڑی تحریک کا حصہ نہیں بنا۔ ہاں، ڈپلومیٹیکلی ادھر ادھر بیانات آپ کو ضرور نظر آئیں گے، لیکن جنرلی کہا جاتا ہے کہ وہ جنگ کے حق میں ہے، کیونکہ متحدہ عرب امارات ایران کے نشانے پر بھی سب سے زیادہ رہا ہے، یعنی اسرائیل سے زیادہ حملے ایران نے متحدہ عرب امارات پر کیے ہیں، تو لہذا غم و غصہ متحدہ عرب امارات میں بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر ٹرمپ کو یہ کہہ رہے ہیں وہ کہ جی آپ اس کو روک لیں، تو کیا ان کو کوئی اطلاع ملی ہے؟ وہ تو اس مذاکراتی عمل کیا ثالثی سے ان کو کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ اگر 2 ممالک جن کا تعلق ہے تو وہ سعودی عرب اور قطر ہے، کیونکہ قطر کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے آج پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ٹیلی فونک بات چیت کی، تو گویا یہ جو ٹرمپ کا اعلان ہے یہ کیسے وقت آیا ہے جب شہباز شریف کی بھی جو قطر کے وزیر اعظم ہیں ان سے بات چیت ہو چکی تھی۔ تو یہاں پر کچھ کڑیاں ملتی نظر آ رہی ہیں، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اور ایران کسی ایگریمنٹ کے قریب ہیں؟ ایگریمنٹ کے قریب تو میری رائے میں پہلے سے تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اعتماد نہیں ہے، ایک دوسرے پر کوئی اعتماد نہیں ہے، بد اعتمادی بہت زیادہ ہے، اور امریکہ چاہتا ہے کہ ایران ہمیں مکمل طور پر گارنٹی دے کہ وہ اپنا پروگرام، ایٹمی پروگرام ختم کر رہا ہے، میزائل پروگرام ختم کر رہا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم ان کے ساتھ اگریمنٹ کریں گے، پھر ہم ان کے ساتھ باقی بات چیت کریں گے کہ ہم ان سے سینکشنز کیسے ہٹائیں گے، یا ان کی جو باقی مالی مشکلات ہیں ان کو کس طریقے سے کم کیا جائے گا۔ فی الحال یہ معاملات تعطل کا شکار ہیں، لیکن میری رائے میں جہاں سفارتکاری میں تیزی پاکستان اور قطر کی جانب سے زیادہ نظر آ رہی ہے، امریکہ کی جانب سے زیادہ سفارتکاری نظر نہیں آ رہی ہے۔ امریکہ صرف یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ہمارے مذاکرات میں کچھ پروگرس ہوئی ہے۔ مذاکرات کون کر رہا ہے؟ پاکستان اور قطر، یہ مین انٹرلوکیوٹرز ہیں۔ لیکن جو تیاری کر رہا ہے جنگ کی، وہ کون کر رہے ہیں؟ جنگ کی تیاری امریکہ اور اسرائیل کر رہے ہیں، ساتھ ہی ایران بھی بھرپور طریقے سے تیاری کر رہا ہے، یعنی جنگ کے لیے تیاری تینوں طرف اطراف سے بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ بلکہ آج اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے ٹرمپ سے ٹیلی فون پر بات چیت بھی کی، جس میں موضوع بحث ایران پر آئندہ دنوں میں جو شروع کیے جائیں گے حملے وہ تھا، یعنی آئندہ کے ایران پر کیے جانے والے حملوں پر آج بڑی تفصیل سے بات ہوئی، اور اس کے بعد پھر جب یہ بات چیت مکمل ہوئی تو اطلاع یہ ہے، اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ نیتن یاہو نے اپنی سیکیورٹی کیبنٹ کا اجلاس بھی بلا لیا، جہاں پر کہ ایران کے خلاف آئندہ کارروائیوں پر مزید بات کی جائے گی۔ گویا یہاں پر اگر ایک طرف ٹرمپ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ شاید ایگریمنٹ کے اچھے چانسز ہیں، تو دوسری جانب وہ دنیا کو یہ بڑا واضح پیغام دے رہے ہیں کہ ہم بالکل جنگ کے لیے تیار ہیں اور جنگی تیاری کریں گے، اور بہت زیادہ کریں گے۔ اور لگتا یہ ہے کہ اس مرتبہ اگر ایران پر حملے ہوں گے تو جس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں تو شاید اس مرتبہ بمباری زیادہ خوفناک ہو، یہ اطلاعات ہیں، زیادہ بڑی تعداد میں آرڈننس وغیرہ جو بم وغیرہ ہیں استعمال ہوں۔ یہ جو جنگ ہے، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس کی قیمت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اس کی دن بدن قیمت امریکہ کے اندر سیاسی قیمت بڑھتی جا رہی ہے، اس کی جو عالمی سطح پر امریکہ کے لیے قیمت ہے بڑھتی جا رہی ہے، اور امریکہ کے اندر بھی اس کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کا سب سے بڑا اگر آپ ایک وہ دیکھیں جو نشانی ہے وہ انٹرنیشنل آئل پرائسز ہیں۔
تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، باوجود اس کے کہ آج ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے ویسے تو آرڈر دے دیا تھا کہ حملہ شروع کر دو، یعنی آئندہ 24 گھنٹوں میں ایران پر حملہ ہونے والا تھا، لیکن ٹرمپ کے مطابق میں نے اسے روک لیا۔ اور اس اعلان کے باوجود انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ اس وقت تیل کی قیمتیں $110 فی بیرل جو برنٹ ہے، وہ $110 فی بیرل میں بک رہا ہے، جبکہ ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ جو امریکہ کا تیل ہے اس کی قیمت $103 تک پہنچ چکی ہے، جو تقریباً $30 کا اضافہ ہے جو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران دیکھا گیا۔ اسی طرح امریکہ میں قومی سطح پر جو تیل کی قیمتیں ہیں، پیٹرول کی قیمتیں ہیں، وہ $4.5 سے زیادہ ہیں، اور جبکہ جو ڈیزل ہے اس کی قیمت $5.5 $5.63 کے قریب گھوم پھر رہی ہیں۔ تو یہاں پر اس کی وجہ سے امریکہ میں ایک بہت بڑا مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے، ایک ایسے وقت جب امریکہ کی اپنی اکانومی کے حوالے سے بھی کافی سوالات ہیں، مسائل ہیں، اور پھر تیل کی قیمتوں میں اضافہ یقیناً اکانومی کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ اور اسی لیے آپ سب کی نظریں اس مڈ ٹرم الیکشنز پر ہیں جو کہ اگلے 5 ماہ میں امریکہ میں ہونے والے ہیں، جس کے نتیجے میں یہاں کا سیاسی نقشہ مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔ کیا بدلے گا؟ میرا خیال ہے کہ کسی حد تک ضرور بدلے گا، گرچہ ٹرمپ کی جو ریپبلکن پارٹی ہے اس پر گرفت بہت زیادہ مضبوط ہے، اور شاید ان کو اس کی وجہ سے کچھ کامیابیاں بھی ملیں، کم از کم حالیہ انتخابات میں یہی نظر آ رہا ہے۔ اور ڈیموکریٹس اس وقت اچھے خاصے منتشر ہیں، ان کی قیادت میں مجھے کوئی مضبوط لیڈر فی الحال کوئی نظر نہیں آ رہا، تو اس لیے ریپبلکنس باوجود صدر ٹرمپ کی جو پالیسیز کے اختلاف کے باوجود ریپبلکنس کی پوزیشن ہے تو کمزور، لیکن اتنی زیادہ کمزور نہیں ہے جتنا کہ ادروائز آپ ایکسپیکٹ کر سکتے تھے۔ اب چلتے ہیں آج کے آخری موضوع کی جانب، اور وہ پنجاب کی جانب سے جو خیبر پختونخوا پر گندم کی سپلائی کا جو اس کو سسپینڈ کیا گیا ہے، وہ ایک بہت بڑی خبر ہے، اور آج پاکستانی میڈیا میں بھی یہ شاید سرخیوں میں رہی کہ جہاں پر آج جو پاکستان خیبر پختونخوا کی سیاسی قیادت ہے انہوں نے اپنے سیاسی اختلافات کو سائڈ پر رکھ کر ایک جگہ بیٹھے، اور جو صوبے کے دو بڑے مسائل اس وقت سامنے کھڑے ہو چکے ہیں ان پر بات کی، یعنی پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی جو کہ خیبر پختونخوا کے گورنر ہیں، اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، آج وہ مل بیٹھے، اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اسپیکر بھی ان کے ساتھ شامل ہوئے، جہاں پر کہ انہوں نے ان دو مسائل پر بات کی، اور فیڈرل گورنمنٹ سے کہا کہ آپ ہمارا جو ویٹ کا کوٹا ہے، یعنی گندم کا جو کوٹا ہے، اس کو بحال کریں اور گندم کی سپلائی کو دوبارہ شروع کریں۔ اس وقت پنجاب کی جانب سے باقاعدہ کوئی بیان نہیں ہے، یعنی پنجاب کی حکومت کہتی ہے ہماری طرف سے کوئی بیان نہیں ہے، لیکن پنجاب کی حکومت نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے بین تو نہیں لگایا، لیکن انہوں نے تمام جو خیبر پختونخوا اور پنجاب کی سرحد کے قریب جتنی بھی راہداریاں ہیں یا سڑکیں ہیں وہاں پر انہوں نے اپنی چیک پوسٹیں قائم کر دی ہیں، پولیس وہاں سے کسی کو گندم لے جانے نہیں دے رہی۔ اور اسی طرح جو گیس کی سپلائی ہے اس میں بھی بہت بڑی ڈسرپشن ہے، خیبر پختونخوا کے بہت بڑی تعداد میں جو CNG اسٹیشن ہیں وہ بند پڑے ہیں، جس سے کہ یہاں پر کاروبار بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا پاکستان کا وہ صوبہ ہے جو کہ دہشت گردی سے متاثر ہے، یہاں پر حالات پہلے سے بہت برے ہیں، اور یہاں پر اگر وفاقی حکومت کی جانب سے اس قسم کا رویہ اپنایا جائے گا، پنجاب اور وفاقی حکومت یاد رکھیے ان میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر چچا جو ہے ان کی حکومت ہے فیڈرل لیول پر، اور جو مریم نواز شریف ہیں ان کی حکومت ہے پنجاب میں، پورا خاندان ٹبر کی حکومت ہے، اور ٹبر نے خیبر پختونخوا کے اوپر یہ بندشیں لگائی ہوئی ہیں۔ آپ کچھ چیزیں سمجھ میں آتی بھی ہیں کہ یقیناً اس سال سیلاب کی وجہ سے جو گندم کی فصل ہے، اسپیشلی گندم کے سٹاکس کو، اس وقت تو گندم کی فصل نہیں تھی لیکن جو گندم کے سٹاکس تھے ان کو نقصان پہنچا، اور خیال یہ ہے کہ جو پنجاب میں احتیاط برتی جا رہی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اپنی صوبائی ضروریات بھی پوری ہوں، جو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن میری رائے میں اس مسئلے کو زیادہ بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا۔ پنجاب کی حکومت کو اس قسم کی پالیسی کو اپنا کر میرا خیال ہے کہ صوبوں کے درمیان جو اختلافات ہیں، جو خلیج ہے، اس کو بڑھانے کی ایک دانستہ کوشش ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کوٹے کو چینج کر دیں، بتائیں کہ آپ بے شک ڈائریکٹ امپورٹ کریں، اگر خیبر پختونخوا ڈائریکٹ پنجاب کے بجائے دنیا کے کسی اور ممالک سے خود ڈائریکٹ کیوں نہیں کر سکتا پرچیز اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، تاکہ یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے، یعنی پنجاب پر ڈپینڈنسی کو ختم کر دیں۔ پاکستان ویسے ہی گندم امپورٹ کرتا ہے، تو خیبر پختونخوا فیصلہ یہ کرے کہ ہمیں پنجاب سے گندم چاہیے ہی نہیں، ہمیں سندھ سے بھی نہیں چاہیے، ہم اپنی گندم خود امپورٹ کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر پاکستان اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہر سال کم از کم 2 سے 3 ملین میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے، یہ وہی ضرورت ہے جو خیبر پختونخوا کی ڈیفیشنسی ہے۔ میں آپ کو کچھ نمبرز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ تو وہ حصہ ہے کہ جہاں پر پنجاب اور فیڈرل حکومت کی جو وفاقی حکومت کی جو پالیسیز ہیں
جن پر جتنی تنقید کی جائے وہ جائز ہے، لیکن یہاں پر جو خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ تنقید کی زد میں ہونی چاہیے۔ یہ آج کی حکومت نہیں بلکہ خیبر پختونخوا میں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، آپ دیکھیے کہ انہوں نے آج تک جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کو بالکل انہوں نے یعنی اگنور کیا ہے، اس پر کوئی کام نہیں کیا۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں، کچھ نمبرز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیے پاکستان میں جو گندم کی ٹوٹل پیداوار ہے اس سال کوئی 29.5 ملین میٹرک ٹن امید ہے کہ ہوگی۔ پاکستان کی ٹوٹل ضرورت کوئی 31 ملین میٹرک ٹن، 30 اور 31 ملین میٹرک ٹن کے درمیان بتائی جاتی ہے، لیکن پاکستان کے پاس جو سٹاکس ہوتے ہیں اگر ان میں کمی آئے تو یہ ایکسٹرا بھی منگواتے ہیں۔ تو یہاں پر جو سب سے زیادہ گندم پاکستان میں پیدا کرتا ہے جو صوبہ، اس کا نام پنجاب ہے۔ 75% گندم پاکستان کی صوبہ پنجاب سے آتی ہے۔ سندھ 14% گندم پیدا کرتا ہے۔ خیبر پختونخوا صرف 5% گندم پیدا کرتا ہے، جبکہ بلوچستان بھی صرف 5% گندم پیدا کرتا ہے۔ ایک چیز جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو بہت زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہے اور جس کی بنیاد پر میں خیبر پختونخوا کی حکومت کا بہت بڑا ناقد بھی ہوں اس لحاظ سے۔ دیکھیے گندم کی بوائی اس وقت جو آج یعنی ہوئی ہے اس سال، تو وہ کوئی پنجاب میں 6.6 ملین ہیکٹر زمین پر ہوئی ہے، اور یہاں پر جو ایسٹیمیٹڈ پروڈکشن ہے وہ کوئی 21 سے 22 ملین میٹرک ٹن آنے کا امکان ہے، یا لاسٹ ایئر بھی کوئی اتنی تھی تقریباً۔ یہاں پر جو پر ہیکٹر ییلڈ ہے، یعنی پر ہیکٹر جتنی گندم کی پیداوار ہے، تو وہ 3.2 سے 3.3 ٹن فی ہیکٹر ہے، جبکہ سندھ میں ٹوٹل جتنی رقبے پر گندم کی بوائی ہوتی ہے جنرلی وہ کوئی 1.49%، تقریباً 1.5 ملین ہیکٹر زمین پر جو ہے وہاں پر گندم کی بوائی ہوتی ہے، اور وہاں سے تقریباً 4 ملین ٹن گندم پیدا کی جاتی ہے۔ وہاں پر ہیکٹر جو ان کی پروڈکشن ہے وہ کوئی 2.7 سے 2.9 ٹن فی ہیکٹر وہ پیداوار حاصل کر رہے ہیں سندھ میں وہاں کے کسان، جبکہ خیبر پختونخوا میں تقریباً 0.73 ملین ہیکٹرز پر گندم کی بوائی ہوتی ہے، 0.73 ملین ہیکٹرز پر، اور یہاں سے پیداوار کتنی آتی ہے؟ 1.4 سے 1.5 ملین ٹنز۔ یہاں پر جو سب سے خوفناک نمبر ہے میرے اس پورے جو میں نمبرز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، وہ 2 سے 2.2 ٹن فی ہیکٹر پیداوار ہے، یعنی سب سے کم پیداوار پاکستان میں فی ہیکٹر اگر ہے کسی صوبے میں تو اس کا نام خیبر پختونخوا ہے، کیونکہ بلوچستان میں عموماً تقریباً 0.51 ملین ہیکٹر، کوئی 5 لاکھ ہیکٹر زمین پر گندم کی بوائی بلوچستان میں ہوتی ہے، اور وہاں سے 1.3 ملین سے 1.5 ملین ٹن گندم حاصل کی جاتی ہے، تقریباً اتنی ہی جتنی کہ خیبر پختونخوا میں حاصل کی جاتی ہے، کیونکہ بلوچستان میں جو ان کی جو پروڈکشن کی کیپیسٹی ہے وہ زیادہ ہے۔ وہاں پر جو جتنا وہاں کا کسان 1 ہیکٹر سے گندم اٹھا رہا ہے تو وہ 2.4 سے 2.7 ٹن فی ہیکٹر وہ پیداوار حاصل کر رہا ہے بلوچستان کا کسان، جبکہ خیبر پختونخوا کا کسان صرف 2 سے 2.2 ٹن فی ہیکٹر۔ اب 1 منٹ کے لیے آپ یہ سوچیے کہ اگر خیبر پختونخوا میں حکومت صرف یہ کرے کہ وہاں پر کسان کی مدد کچھ بڑھائے، وہاں پر اس کو اچھی نسل کا بیج دے، وہاں پر چھوٹے ڈیمز بنائے تاکہ پانی وہاں پر زیادہ اویلیبل ہو، تاکہ وہاں پر پیداوار کو بہتر بنایا جا سکے، تو اگر اس کو پروڈکشن کو آپ اگر 3 یا 3.2 ملین یا 3.3 ملین ٹنز فی ہیکٹر تک لے آئیں جو کہ پنجاب میں ہے، تو خیبر پختونخوا کی پنجاب پر ڈپینڈنسی میں تقریباً 1 ملین ٹن کا فرق آ جائے گا۔ یعنی اس وقت خیبر پختونخوا کی جو ضرورت ہے تو وہ کوئی 4.5 5 ملین ٹن ہے سالانہ، اور جو یہاں پر پیداوار ہے وہ کوئی 1.5 ملین ٹن ہے، باقی کہاں سے آتی ہے؟ پنجاب سے آتی ہے۔ اگر یہاں پر صرف پیداوار کو بڑھا دیا جائے تو اس سے بھی معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، اور ساتھ یہ کہ اس کا کوئی پرماننٹ سولوشن ہونا چاہیے۔ اگر ایک صوبہ اس قابل نہیں ہے، یعنی پنجاب میں بھی ایک بہت بڑی آبادی ہے، 12 کروڑ کا صوبہ ہے، تو ظاہر ہے ان کی بھی ضروریات ہیں، تو اگر ان کے پاس اسپیئر گندم نہیں ہے تو خیبر پختونخوا کو اپنی گندم کو باہر سے خود امپورٹ کرنا چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی سینس بنتی ہے کہ اس کی بنیاد پر صوبے آپس میں لڑیں، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کو بنایا جا رہا ہے کس کی جانب سے؟ وفاقی حکومت کی جانب سے، اور خیبر پختونخوا میں موجود پی ٹی آئی کی حکومت، جس نے کہ اب تک جو ہمارے کسان کے لیے وہ کچھ نہیں کیا جو کہ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹے ڈیم بنائیں، کسان کی مدد کریں، پیداوار بڑھائیں، دوسروں پر اپنا انحصار کم کریں، یہی سب سے بڑا پیغام ہونا چاہیے ہر اس سیاستدان کو جو اس وقت خیبر پختونخوا میں سیاست کر رہا ہے۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔